बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। जो नाज़रीन हमारे अभी इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, जिन्होंने अपने टीवी को अभी ऑन किया है, उन तमाम की खिदमत में अर्ज़ करना चाहते हैं कि आज का प्रोग्राम मुबाहला के हवाले से, ईद मुबाहला के हवाले से हो रहा है और तमाम नाज़रीन को, तमाम उलमाए इकराम को, मराजी उज़ाम की खिदमत में और खुसूस बिलखुसूस इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की खिदमत में मुबारकबाद पेश करते हैं। मुबाहला के हवाले से काफ़ी सारी गुफ्तगू हुई, मुबाहला के मानी के हवाले से और उसके साथ साथ ये कब हुआ और उसमें जो शख्सियात वहाँ पे तशरीफ़ लेके गई हैं उनके हवाले से भी काफ़ी गुफ्तगू हो चुकी है। नाज़रीन, अब यकीनी तौर पे आप भी हमारे साथ शामिल होंगे हमारे इस प्रोग्राम में अपनी कॉल्स के ज़रिए से। कोशिश ये कीजिएगा कि जो प्रोग्राम जिस मौजू पे हो रहा होता है उसी मौजू पे अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है और वो हमारे साथ आप शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, और उसके साथ साथ जो सवाल आप करना चाहते हैं उस सवाल को भी ज़रूर कीजिएगा। लेकिन जो अहम चीज़ है, जो हर प्रोग्राम में मैं गुजारिश करने की कोशिश करता हूं कि हमें ये जहन में रहना चाहिए कि चूँकि हमारी आवाज़ सिर्फ टेलीविज़न तक नहीं जा रही होती, बल्कि पूरी दुनिया पे जहाँ पे हमारे टीवी को देखा जा रहा है वहाँ तक ये आवाज़ जा रही होती है। तो हमें चाहिए ये कि जब भी हम गुफ्तगू करें, जब भी कॉल करें तो अहसन तरीके से गुफ्तगू करें और बेहतरीन अल्फाज को इस्तेमाल करें, ताकि बाकी तमाम दुनिया में जो लोग सुनने वाले हैं उन पे भी उसके अच्छे असरात मुरतब हों। मुबाहला के हवाले से, अनफुसना के हवाले से अभी हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हज़रत अल्लामा सैयद फ़िदा हुसैन बुखारी साहब बहुत ख़ूबसूरत अंदाज़ के साथ जो अमीर अल-मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम की खिलाफत के हवाले से जो मामूर रशीद ने इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम से सवाल किया था, उस बात को आगे लेके चल रहे थे। हमारे साथ इस वक्त कॉलर हैं और फिर इस बात को हम आगे लेके चलते हैं और इंशाल्लाह इस हवाले से गुफ्तगू भी होती रहेगी। जी अस्सलामु अलैकुम। जी हेलो जी, कौन साहब और कहाँ से? जी हेलो, जी। अलैकुम अस्सलाम। भाईजान साहब से पहले ये मेहरबानी फरमाएं कि अपने टेलीविज़न का आवाज़ बंद कर दें। हेलो, ठीक है सर। हेलो जी फरमाइए। सर, मैं ये कहना चाह रहा था। जी फरमाइए। हेलो जी जी बोलिए। सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो मोबाइल है ये है ना, इसमें मैं एक पहलू था जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का। ठीक। कि वो जब गई हैं तो वो औरत कहा कि तुम अपनी औरतों को लाओ। ठीक है। तो जनाब सैयदा औरत के जितने मफहूम थे, माँ थी तो हसनैन शरीफैन करीमैन साथ थे, अगर वो बीवी थी तो जनाब मौला अली साथ थे, अगर वो बेटी थी तो बाप भी उनके जनाब सैयदा औरत के तमाम मफहूमों को साथ लेकर चली। जी बिल्कुल सही। बस ये मैंने कहना था। बहुत शुक्रिया आपका, परवरदिगार आपकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। जी और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलामु अलैकुम। जी अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी कौन और कहाँ से? जी मैं वॉटफोर्ड से बोल रही हूँ मिसेस जावेद। मैं आप सब लोगों को ईद मुबाइला की मुबारकबाद देना चाहती हूँ, इमाम ज़माना को, अइमा ताहिरीन को। जी आपको भी बहुत, हदायत टीवी की तमाम टीम को और तमाम मोमिन मोमिनात को मुबारकबाद पेश करती हूँ। बस आप हमें दुआ में याद रखिएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। जी बहुत शुक्रिया आपका। जी हमारे साथ मौजूद हैं जी कॉलर। अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम सलाम। अनीस हैदर बात कर रहा हूँ। जी अनीस हैदर साहब, माशाल्लाह। जी माशाल्लाह। सबसे पहले मैं आप सबको ईद मुबाइला की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह मियाँ आप सबको सलामत रखे और बहुत अच्छा प्रोग्राम है, और जितना अच्छी तरह से कबला ने हमें बताया वो बहुत सी मालूमात ऐसी हैं जो मैं पता ही नहीं थी अभी तक। मैंने अक्सर मजालिस वगैरह में उलमा से सुना है, पता नहीं ये कहाँ तक सही है, कि जब राहिब आए थे ईसाई राहिब नजरान में मुबाइले के लिए, उसके बाद मुबाइला हुआ
انہوں نے کہا کہ ہم ایسی شکلیں دیکھ رہے ہیں، اگر یہ کہیں کہ یہ پہاڑ اپنی جگہ سے کھسک جائے جی ہاں تو وہ یہ ہو جائے گا. تو اس کے بعد یہ جیسے کہ میں نے سنا ہے، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ جو جتنے بھی راہب آئے تھے سب مسلمان ہو گئے تھے. اس میں کیا حقیقت ہے؟ جی ٹھیک ہے جی، ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بخاری صاحب، بخاریان ہے، میں بخاری بول رہا ہوں، گل حسین شاہ فرنٹ سے. میرا یہ اپنا تھوڑا سا سوال یہ ہے چھوٹا سا کہ جب یہ امام رضا علیہ السلام کو مامون رشید نے کیسے بلایا تھا اور کیوں بلایا تھا، اس کو تھوڑا واضح کر دیں تو مہربانی ہوگی. جی ٹھیک ہے جی. لیں جی قبلہ، یہ تو آپ کا سوال میرے خیال میں ڈائریکٹ آ ہی گیا ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام کو کیوں بلایا تھا مامون رشید نے. جی شروع کریں؟ جی بسم اللہ. ہاں جی، تو ایسا ہے کہ امام رضا علیہ السلام جو ہیں وہ مامون رشید کے دور میں وہ چاہتا یہ تھا کہ امام کے حوالے حکومت کی جائے. بظاہر ایسا اس نے تجویز دی، تو امام نے اس تجویز کو قبول نہیں کیا. تو اس کے بعد اس نے کہا کہ آپ پھر ولی عہد بن جائیں، اور اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ چونکہ علوی جو تھے اس وقت قیام کرتے تھے، اور یہ جو مامون رشید تھا اس کا بھائی تھا امین الرشید. ہارون رشید نے امین الرشید کو اپنا جانشین بنایا تھا، اور مامون رشید جو تھا یہ خراسان و ایران کی طرف حاکم تھا. تو جب بڑا بھائی جو امین الرشید تھا اس نے مامون رشید کو برخاست کر دیا، تو بعد میں دونوں بھائیوں کی جنگ ہوئی اور اس میں وہ کامیاب ہو گیا، اور مامون رشید پوری حکومت اسلامی کا وہ سربراہ بن گیا. تو اس وقت چونکہ قیام لوگ کر رہے تھے تو اس نے چاہا کہ امام کی حمایت حاصل کیجیے، ملایا جائے ساتھ. تو اس لیے اس نے امام کو مدینہ سے بلایا اور پیشکش کی کہ آپ ولی عہد بن جائیں. ہمارے جی بسم اللہ. جی السلام علیکم. جی کافی میرے خیال میں ویٹ کرنے کے بعد وہ چلے گئے ہیں. جی تو میں اسی کو ایک آدھے جملے میں مکمل کر دوں. تو امام نے اس کی یہ جو آرزو تھی وہ اس طرح سے پوری نہیں ہونے دی. آپ نے فرمایا میں ولی عہد تو بن جاؤں گا، لیکن یہ ہے کہ میں حکومتی امور میں مداخلت نہیں کروں گا. وہ چاہتا تھا کہ امام رضا کے نام پر کیا جائے، جو بھی ظلم کرتا ہے، جو کام کرتا ہے، کہا جائے کہ امام جو میرے ساتھ ہیں. تو امام نے یہ کہہ کر اسی کے ذمہ ڈال دی بات. جی السلام علیکم. جی ہیلو السلام علیکم. جی دوبارہ کال ڈراپ ہو گئی ہے. جی دوبارہ کوشش کریں، چونکہ جو بات بھی ہو رہی ہوتی ہے وہ بھی بڑی قیمتی ہو رہی ہوتی ہے، تو اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں تھوڑا سا انتظار کرنے کی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ جی جی میں نورپور تھل خوشاب سے بول رہا ہوں. جی بسم آپ کا اسم گرامی بھائی جان، آپ اپنا کبھی تھوڑا سا والیوم آپ ٹی وی کا بند کر دیں تو وہ بہتر ہے. جی 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 آپ کا اسم گرامی نام آپ کا کیا ہے؟ جی جی میرا نام گلقمر عباس ہے. جی بسم اللہ فرمائیے. جی جی میں آپ کو اور عالم اسلام کو عید مبارک کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. جی آپ کو مبارک انشاءاللہ. جی اور کچھ فرمانا چاہیں گے؟ جی بہت شکریہ آپ کا. جی السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. کال پھر دوبارہ ڈراپ ہو گئی ہے. جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ کوشش کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کی بات ضرور ہوگی اور آپ کا پیغام بھی ہمارے تمام ناظرین تک یقینی طور پہ پہنچے گا. جی قبلہ میرے خیال میں ساتھ ساتھ ہم بات کو بھی آگے لے کے چلیں. یہ سوال جو آیا تھا درمیان بھی، اس کا جواب بھی ساتھ ساتھ ہی ہو جائے تو بہتر ہے. اگر جب کال آ جائے گی تو وہ بھی ساتھ لے لیں گے. وہ سوال انہوں نے بھائی صاحب نے یہ کیا تھا، انیس حیدر صاحب نے، کہ جتنے راہب آئے تھے تو آیا وہ ان تمام نے اسلام کو قبول کر لیا تھا؟ جی ایسا نہیں ہے.
وہ صرف اس میں ایک شخص جو کہ کہہ رہا تھا کہ خدا کی قسم میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ خدا سے چاہیں کہ اس پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو پہاڑ ہٹ جائے. اس کے متعلق تاریخوں میں ہے کہ وہ بعد میں مسلمان ہو گیا، لیکن باقی جو تھے لوگ وہ مسلمان نہیں ہوئے. وہ جزیہ دینا تو انہوں نے قبول کر لیا لیکن وہ مسلمان نہیں ہوئے، چونکہ وہ جو لوگ تھے ظاہر ہے کہ وہ اپنے دین کے سرپرست اور مذہبی لیڈر تھے، لوگ ان کے ہاتھ چومتے تھے اور جو ان کو نظر و نیاز اور سلسلے صاحب ملتے تھے، اگر وہ مسلمان ہو جاتے تو ظاہر ہے کہ پھر تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ اصحاب میں تو شامل ہو سکتے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ جو دین کی ان کے پاس سرداری تھی اور وہ جو چڑھاوے چڑھ رہے تھے ہماری زبان میں، وہ ختم ہو جاتے. اچھا جی، یعنی چڑھاووں کی وجہ سے انہوں نے سوچا کہ جی دنیا کی وجہ سے ہی لوگ جو ہیں وہ حق کو قبول اب بھی ہیں ایسے ہیں. جی السلام علیکم. جی ہلو، السلام علیکم. جی کال پھر ڈراپ ہو گئی. قبلہ السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ جی ہاں جناب کشمیر سے بول رہے ہیں. جی میرا نام روح اللہ ہے، میں کشمیر سے سری نگر سے بول رہا ہوں. جی بسم اللہ. جی آپ کو ہم عید مبارک کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. جی آپ اپنے ٹیلی ویژن کا اگر والیوم بند کر دیں گے تو پھر آپ کی بات ہم تک پہنچ سکتی ہے. جی بہت شکریہ بھائی جان. آپ دوبارہ کوشش کیجئے کہ کال کرنے کی، اور یہ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اپنے ٹی وی سے اپنی آواز کو سننے کی کوشش نہ کیجئے گا، پھر آپ کی بات ہم تک بھی نہیں ہو سکتی اور باقی جو پیچھے کالرز حضرات ہوتے ہیں ان کے لیے بھی پرابلم بن جاتی ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب بیٹا میں محمد شکوب لندن سے بول رہا ہوں. جی بسم اللہ. جی آپ کو اور بخاری صاحب کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. علیکم السلام. اور عید مبارک کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. جی افسوس اس بات کا ہے کہ جو غیر مذہب کے لوگ ہیں وہ بھی نبی کو دیکھ کر احترام کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ ان کی دعا سے ہم بدل جائیں گے یا ہم کو تکلیف ہو جائے گی، لیکن جو آپ نے مسلمان تھے وہ مسلمان ہو کر بگڑ گئے. یہ بڑا افسوس کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو نبی مانے اور اللہ تعالیٰ کے نبی کو نبی مانے اور امام کو امام مانے. عبادت یہ ہے کہ ان کو ماننا عبادت ہے، ان کے نقشے قدم کے اوپر چلنا عبادت ہے. جناب اسی کے ساتھ میں آپ سب لوگوں کو اور سب مومنوں کو عید مبارک کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور نبی کے مذہب کا پیغام دیتا ہوں کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے نبی کی تابع داری میں آ جاؤ اور امام کی تابع داری میں آ جاؤ اگر زندگیاں اپنی بنانی ہے. جناب اسی کے ساتھ میں آپ شہزادوں کو سلام پیش کرتا ہوں اور آپ کو اللہ حافظ کہتا ہوں. بہت شکریہ جی. آپ کو بھی پروردگار طول عمر عطا فرمائے اور جو بھی آپ کی حوائج شرعیہ ہیں انہیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ جی جی میں زاہد حسین کشمیر سے بول رہا ہوں. جی بسم اللہ. جی فرمائیے. جی میں زاہد حسین کشمیر سے بول رہا ہوں. جی بسم اللہ بولیے. جی میں سب سے پہلے تو میں عید مبارک کی آپ سب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. جی جی بولیے. بس میں یہی چاہتا ہوں کہ تمام مومنین کے لیے آپ دعا کیجیے تاکہ انشاءاللہ کیونکہ کشمیر میں کچھ ایسے مسئلات ہیں، مسائل پیش آ رہے ہیں تاکہ ہم مومنین انشاءاللہ اپنے مشن میں کامیاب ہو جائیں. انشاءاللہ جی. اللہ تعالیٰ تمام مومنین و مومنات کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور ہم سب کو ہر مشکل میں مشکل کشا کا سہارا نصیب فرمائے. سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم تمام کو محمد و آل محمد علیہ السلام کی صحیح معنوں میں سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قبلہ چونکہ ٹائم بھی بڑی جلدی سے گزر جاتا ہے لیکن یہاں پہ میں ایک سوال اور آپ کی خدمت میں یہ
اس حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو حدیث مباہلہ ہے اس میں اس کے کتنے راوی ہیں اور کتنے لوگوں نے اس کو نقل کیا ہے، اس حوالے سے یہ بات ایک زیادہ امپورٹنٹ ہے، باقی باتیں تو ساری ہوتی رہیں گی۔ جی میں عرض کروں کہ اس حدیث کو 51 طرق سے یہ حدیث جو ہے نا وہ نقل ہوئی ہے، اور بڑے بڑے صحابہ کرام جو ہیں وہ اس کے راوی ہیں، اور اس کو تفسیر کبیر فخر الدین رازی جلد 8، روح المعانی جلد 3، تفسیر قرطبی جلد 2، روح البیان جلد 2، تفسیر بیضاوی، ان سب تفاسیر میں، اور اہل سنت کی کتاب صحاح مثلا صحیح بخاری، کتاب فضائل علی، صحیح ترمذی جلد 5، مسند احمد جلد 1 صفحہ 581، اور بہت ساری دیگر کتابوں میں یہ ملتی ہے بات کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اور مباہلہ ہوا تو پنجتن پاک کو لے کر رسول پاک، یہی پنجتن پاک ہی وہاں میدان مباہلہ میں آیا۔ ماشاءاللہ جی۔ بات قبلہ یہاں تک یہ آگے جب مباہلے کے میدان میں پہنچے تو وہاں پہ جیسے آپ نے فرمایا ہے، اور وہاں پہ ایک لفظ سے میں استفادہ کیا کرتا ہوں اکثر مجالس میں بھی اس حوالے سے، کہ جو پادری کے الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ جو اگر پہاڑ کو حکم دیں تو وہ اپنی جگہ سے جگہ کو چھوڑ دیں، یعنی اس کی نظر ان تمام چہروں پہ تھی، یعنی جو نور یا جو ایک نورانیت پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس میں موجود تھی، جو باقی ساری ہستیاں وہاں پہ ان کے ساتھ موجود تھیں، ان کے چہروں میں بھی وہ نورانیت موجود تھی۔ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چونکہ منصب نبوت تھا، باقی امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام اور امیر المومنین کے ساتھ منصب امامت بھی ہے، اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ چونکہ وہ عصمت کی کڑی ہیں اور یہ تمام عظمت اور مرتبے ہیں وہ موجود ہیں، تو وہ عیسائی کی نظر میں، وہ پادری کی نظر میں ان تمام کا جاہ و جلال تو موجود تھا، لیکن افسوس اسی بات کا ہوتا ہے کہ ملت کلمہ گو جو ہیں وہ ابھی تک اس چیز کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، اور وہ اسی طرح سے پارٹیشن کرتے ہوئے پارٹس بائی پارٹس ہر ایک کی کہیں پہ فضیلت کو کم کر رہے ہیں اور کہیں پہ کچھ اور انداز کو اپنا رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ ایسا کہ ملتا ہے تاریخ میں کہ انہوں نے آپس میں میٹنگ کی، انہوں نے کہا کہ اگر یہ مسلمانوں کے نبی جو ہیں کل جب مباہلے کے لیے آئیں، اگر تو یہ اپنے ساتھ اپنے اصحاب کو اور عام مسلمانوں سب کو لے کے آئیں تو پھر مباہلہ کر لیں گے، پھر گنجائش موجود ہاں، لیکن اگر یہ وہ صرف اور صرف اپنے خاندان کو لے کر آئے تو پھر مباہلہ نہ کرنا۔ کیوں کہ انسان جو ہے وہ اپنی ذات پر برداشت کر لیتا ہے مصیبت، لیکن اپنے بچوں پر، اولاد کے لیے، ان کے لیے یعنی ان کے لیے ڈھال بنتا ہے۔ اگر کوئی مصیبت پریشانی آئے اپنی ذات پہ جھیل لیتا ہے۔ یہ اگر نبی اپنے عزیزوں کو، اپنے گھر والوں کو لائے گا تو اس کا مطلب ہے اپنی حقانیت میں اور اپنے جو یقین ہے اتنا اس کو کامل ہے کہ یعنی وہ سچا نبی ہے۔ تو لہذا جب دیکھا کہ وہ جو آ رہے ہیں وہ تو پنجتن پاک ہیں، تو اس موقع پر وہ گھبرا گئے کہ ان سے مباہلہ نہ کرو، اور اس کے بعد پھر انہوں نے جزیہ دینا قبول کر لیا اور مباہلہ نہیں کیا۔ اور السلام علیکم جی۔ السلام علیکم جی۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ کون صاحب اور کہاں سے جی؟ میں جی بھائی پھر تو بول رہے ہیں، اکرم شیخ میرا نام ہے جی۔ بسم اللہ جی اکرم شیخ صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی اپنے پروگرام میں۔ مولانا صاحب اے تسی پروگرام کرتے جے کہ پنجابی علماء انہوں بھی کوئی ٹائم دیا کرو، ایک ہے جی، تے دوسرے نمبر تے کہ جڑا یہ ہے نا پروگرام، ایک مولوی دا ایک ٹائم رکھو جڑا جس ٹائم تے مولانا صاحب تقریر کرن۔ ٹھیک ہے، بس مہربانی اینی گل کرنی سی کہ اسی پنجاب دے ہاں تے اسی مولانا علی ناصر صاحب کو سنیا ہے، ٹھیک ہے جی جی صحیح۔ وہ نہ کدی کسے ٹائم لگ جاندے نے، کدی کسے ٹائم لگ جاندے نے، تے اے مہربانی کریا کرو بھی اے جڑا مولانا صاحب دی تقریر ہوندی ہے نا جی، وہ کسے ٹائم ایک ٹائم رکھ دیو، بس اس ٹائم بندہ انہوں سن لے جی۔ بہت شکریہ آپ کی اس تجویز کا، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ایک فارمیٹ پہلے سے بنا ہوتا ہے، ای پی جی وغیرہ جو ایک سسٹم پورا کا پورا بنا ہوتا ہے،
تو اسی کے مطابق چونکہ علماء کرام کے پروگرامز ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کافی سارے جو پروگرام ہوتے ہیں، تو ان کے درمیان میں جب جو ظاہر سی بات ہے کہ ہماری ٹیم نے جو ایک مناسب ٹائم ہوتا ہے اس پہ اس کو وہ لے کے آتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کی تجویز ہم تک پہنچ گئی ہے، تو بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم جی، ہلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم، میں رستم علی عرض کر رہا ہوں جی، پاکستان کے چارج کردو سے۔ جی بسم اللہ جی، فرمائیے جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے مباحثہ کے حوالے سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ جی آپ کو بھی بہت بہت مبارک جی۔ اس کے بعد سوال یہ ہے جی، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ایسائیوں نے کہا کہ اگر یہ ایسے چہرے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ ارادہ کرے تو پہاڑ اپنے جگہ سے ہٹ جائے، تو وہ ایسائی تھے۔ جی فرمائیے۔ وہ عیسائی تھے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے، دین کو نہیں مانتے تھے، لیکن اس حد وہ آدمی کی معرفت رکھتے تھے۔ لیکن مسلمان ایسا نہیں کرتے۔ مسلمانوں کا ایسا نہ کرنا کیا ان کی ضد کی وجہ سے ہے، یا پھر وہ کتابیں کے حوالے سے ہے نا، یا ان کے فضائل کو کم کرنے کے لیے جو باتیں لکھی ہے، جو جعلی احادیث ہے، جھوٹی احادیث ہے، یہ ہے یا ضد ہے؟ اس کا ذرا آپ وضاحت فرما دیں۔ بہت شکریہ جی آپ کا، پروردگار آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ قبلہ یہ آخری سوال ہے، اور اس سوال کے بعد ہمارے پروگرام کا وقت بھی اختتام پر پہنچ چکا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ عیسائی تو مان گئے، کہ عیسائیوں کے ماننے کا ایک ریزن تو یہ بھی کہ ان کی کتابوں میں یہ ساری چیزیں موجود تھیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جو مسلمان نہیں مانتے یہ ضد کی وجہ سے نہیں مانتے، یا کوئی ایسی احادیث ہیں کہ جو اس واقعہ مباہلہ کے اگینسٹ استعمال کی جاتی ہیں؟ بات یہ ہے کہ بلا کہ اصل بات ہوتی ہے حق و حقیقت کے سامنے سر تسلیم ہونا۔ وہ عیسائی بھی کہاں مانے ہیں، یعنی کہہ تو رہے ہیں کہ ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں، تو پھر مان جاؤ، مسلمان ہو جاؤ۔ لہٰذا مانے وہ بھی نہیں ہے، انہوں نے بھی اپنے دین کو قائم رکھنے کے لیے، اپنی چدراہٹ کو قائم رکھنے کے لیے جزیہ دینا قبول کر لیا ہے، تسلیم نہیں ہوئے۔ اور اسی طرح مسلمان بھی جو ہیں وہ کہتے ہیں جی واقعاً ساری فضیلتیں مولا علی میں، علم ان میں، تقوی ان میں، بہادری ان میں، شجاعت ان میں، سب کچھ ہے، لیکن جو حکومت اور خلافت ہے وہ ہم نے نہیں دینی۔ تو لہٰذا ایسے ہی ہوتا ہے۔ اب بھی دیکھ لیں کہ بڑے بڑے علماء اور پیر حضرات ہوتے ہیں، کہتے ہیں جناب ہم ان سے دعا کروا لیں گے، ان سے روحانیت کی کوئی بات پوچھ لیں گے، ووٹ ہم نے فلاں چودھری کو دینا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ماننا کیا ہوتا ہے؟ ماننا یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کو مان رہے ہو تو پھر اس کی باتیں، یہ اصل حق کے سامنے تسلیم ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ جتنی بات آپ کو پسند ہے وہ مان لو، باقی کو چھوڑ دو۔ جی قبلہ ہمارے پاس اب چونکہ وقت بالکل ختم ہوا چاہتا ہے، تو آپ کوئی اپنا پیغام، چونکہ سوالات تو بہت زیادہ ہیں کہ جو رہ گئے، چونکہ ابتدا میں جب ہم ایکسپلین کرتے ہیں تو اس میں کافی ٹائم چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے سوالات رہ جاتے ہیں۔ جی میں ایک بیان کر دوں کہ وہ جب انہوں نے جزیہ دینا قبول کر لیا تو وہ یہ قرار پایا کہ ہر سال یہ 2000 چادریں، حلہ تھے یمنی اس علاقے کے، وہ دیا کریں گے، اور 30 زرہ جو ہے وہ سالانہ وہ دیا کریں گے، اور اب وہ امن و امان سے حکومت اسلامی میں یہاں وہ رہ سکتے ہیں۔ اور یہاں پر بھی ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی، غیر مسلمانوں سے جزیہ اور ٹیکس کیوں لیا گیا؟ تو وہ ایسے ہی ہے، جب مسلمانوں کے اسے زکوٰۃ اور خمس لی جاتی ہے، چونکہ حکومت کا نظام تو ٹیکسوں سے ہی چلتا ہے نا جی، اگر مسلمانوں سے زکوٰۃ اور خمس لیا جاتا ہے، غیر مسلمان جو عزت و احترام سے رہنا چاہیں تو پھر وہ جزیہ دیں تاکہ حکومت جو اپنے اخراجات پورے کر سکے، وہ اس لحاظ سے ہوتا ہے۔ جی بہت شکریہ قبلہ آپ کا، بہت اچھے انداز سے آپ نے پیغامات جو ہیں وہ ہمارے ناظرین تک پہنچائے ہیں۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں، چونکہ اب ٹائم ہمارا اختتام کی طرف پہنچ چکا ہے۔ ناظرین ہم نے کوشش کی کہ جہاں تک ہو سکا ہم مباہلہ کے حوالے سے گفتگو کرتے رہے، اور اس میں بڑی ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ابھی تک باقی ہیں، جن پہ گفتگو نہیں ہو سکی۔ یہاں پہ ایک چیز تو چونکہ ہمارے ناظرین نے بھی، ہمارے کالر حضرات نے بھی اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے، اور پھر قبلہ نے بھی اپنی گفتگو میں اس طرف اشارہ فرمایا ہے
کہ جو ترتیب قرآن حکیم کی آیت کی ہے اسی ترتیب سے پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پائنتان پاک کو لے کے یعنی اپنے سمیت جب یہ پانچوں ہستیاں نکلے ہیں تو اس میں جہاں پہ ایک ہمارے بھائی نے بھی کال کیا تھا تو بہت بڑا پیغام یہاں پہ موجود ہے کہ جو اکثر اوقات عورت کے لیے جو استعمال کیا جاتا ہے وہ یہی کہا جاتا ہے کہ بیٹی ہوتی ہے، پھر بیوی ہوتی ہے اور ماں ہوتی ہے. یعنی بیٹی اس کی ابتدائی زندگی ہے، بیوی پھر اس کے ایک درمیانی زندگی ہے، اور نتیجہ زندگی یہ ہے کہ وہ ماں بن جائے. تو جناب سیدہ سلام اور مرد کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ بیٹا ہوتا ہے، شوہر ہوتا ہے اور باپ ہوتا ہے. پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو مباہلہ میں گئے ہیں تو یہ تمام کے تمام بچے بھی وہاں پہ موجود ہیں، شوہر بھی وہاں پہ موجود ہے، باپ بھی وہاں پہ موجود ہے، اور جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ وہاں پہ تشریف لے کے گئی ہیں تو بیٹی کی حیثیت سے بھی موجود ہیں، بیوی کی حیثیت سے بھی موجود ہیں اور ماں کی حیثیت سے بھی موجود ہیں. یعنی پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام رشتوں کو لے کے جا رہے ہیں تاکہ کل کوئی بندہ اس بات پہ اعتراض نہ کرے کہ کسی وجہ سے سچائی کا کوئی ایک پہلو جو ہے وہ خالی رہ گیا. اور پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان ہستیوں کو لے کے جانا یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ جو خواتین کے جو منصب ہیں، جو ان کے مقامات ہیں، ان کی ترجمانی بھی جناب سیدہ کر رہی ہیں، اور جو مرد حضرات کے مقامات ہیں ان کی ترجمانی بھی یہ ہستیاں خود کر رہی ہیں. اگر کوئی ان کے علاوہ کوئی صدیقہ یا صدیق ہوتے تو پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے جاتے، لیکن پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فقط انہی کو لے کے جانا اس بات کی دلیل ہے کہ جو معیار آیت کا ہے، جو معیار توحید کا ہے اور جو معیار صداقت رسالت ماب کا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اس معیار پہ فقط اور فقط یہی چار ہستیاں اور پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہی اس پہ پورا اترتے تھے. اس میں بات امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے حوالے سے ہے. تو جب امیر شام معاویہ نے یہ کہا تھا سعد بن وقاص سے کہ تم ایسا کرو کہ علی علیہ السلام کے خلاف جو وہ زبان استعمال کرتا تھا تم بھی وہ زبان استعمال کرو، تو اس نے کہا تھا کہ میں علی کے خلاف ایسی زبان استعمال نہیں کر سکتا. تو اس نے پوچھا کیوں نہیں کر سکتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ 3 ایسی فضیلتیں خالق حقیقی نے علی ابن ابی طالب کو عطا فرمائی ہیں کہ ساری زندگی میری حسرت رہی ہے کہ کوئی ایک فضیلت مل جائے. تو اس نے کہا کون سی ایسی فضیلتیں ہیں؟ تو اس وقت سعد بن وقاص نے یہ کہا تھا کہ پہلی فضیلت علی ابن ابی طالب کی یہ ہے کہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا ہے کہ یا علی انت منی بے منزلت ہارون من موسیٰ. اور دوسری منزل یہ ہے کہ خیبر میں علم پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی ابن ابی طالب کو عطا کیا تھا. اور تیسری فضیلت یہ ہے کہ جب مباہلہ میں گئے تھے تو علی نفس رسول بن کے گئے تھے، تو لہٰذا میں نفس رسول کی کبھی بھی مخالفت نہیں کر سکتا. یہ اور بات ہے کہ پیر کرم شاہ صاحب نے جو اپنی تفسیر قرآن حکیم کی لکھی ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ علی ابن ابی طالب جو گئے ہیں مباہلہ میں تو وہ انفوسا نا کی جگہ پہ نہیں گئے بلکہ اب نا کی جگہ پہ گئے ہیں، اس لیے کہ داماد بھی ایک بیٹے کی مثل ہوتا ہے. تو میں یہاں پہ یہی عرض کروں گا کہ پیر صاحب کے ان جملوں نے ایک اور حقیقت کو بالکل عیاں کر دیا ہے اور واضح کر دیا ہے کہ جب داماد بیٹے کی حیثیت رکھتا ہے اور بیٹے کی مانند ہوتا ہے تو پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اکیلے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو لے جانا بھی ملت اسلامیہ کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے. چونکہ پیر صاحب نے یہ فرما دیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ داماد بیٹے کی مانند ہوتا ہے، تو پیغمبر گرامی کا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو فقط اس مباہلہ کے میدان میں لے کے جانا ان بیٹوں کی فہرست میں، جس طرح پیر صاحب نے فرمایا کہ داماد بیٹا ہوتا ہے، یہ بھی اس بات کی کھل کے حقیقت سامنے آ جاتی ہے کہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی بیٹی جو ہیں وہ فقط اور فقط جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اور ان کے داماد حقیقی جو ہیں وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. ناظرین اسی بات کے ساتھ چونکہ بہت زیادہ گفتگو تھی اس کی طرف نہیں جانا چاہتے ہیں. تمام ناظرین کے مشکور ہیں کہ جنہوں نے ہماری گزارشات کو سنا اور اپنی کالز کے ذریعے سے ہمارے ساتھ شامل ہوئے. دعا ہے
बारगाह खालिक कायनात में कि खालिक हकीकी हमें सही मानों में दिल से किरदार से शिया अली इब्न अबी तालिब बनने की तौफीक अता फरमाए और हमेशा मुहम्मद व आले मुहम्मद अलैहिमुस्सलाम के लिए हमें बाइस मुसर्रत बनने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।